बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टाकर 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकी। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मारूफ कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी, जो कि 92 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। मारूफ शख्सियत थे, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर एक बड़ी कदावर सियासी शख्सियत थे और बिलखसूस कश्मीर की आज़ादी के हवाले से आपका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज बिलखसूस सच टीवी की पूरी टीम इनको भी खराज अक़ीदत पेश करेगी, उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे हम। इसके साथ साथ एक और बड़ी कदावर सीनियर शख्सियत, सियासत के मैदान में एक बड़ा नाम, सरदार अताउल्लाह खान मैंगल भी आज हमें दाग़े मफ़ारक़त दे गए हैं। बलूचिस्तान, ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि ओवरऑल मुल्की सतह पर एक बड़ी सियासी शख्सियत थे। अताउल्लाह मैंगल की भी बलूचिस्तान के हवाले से और मुल्क के लिए बड़ी खिदमात हैं, उनको भी खराज अक़ीदत पेश करेंगे और उनका भी जिक्र करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ साथ आज वज़ीर आज़म ने एक मोटरवे का संग बुनियाद रखा, सियालकोट खारिया मोटरवे का, और वहाँ पर एक तकरीब से गुफ्तगू भी उन्होंने की है और मौजूदा सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल और सनतों के हवाले से उन्होंने बात की है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और कुछ बयानात आज शेरी मज़ारी साहबा की जानिब से भी सामने आए हैं बिलखसूस सोशल इश्यूज़ को लेकर, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जातरी साहब, सबसे पहले सैयद अली गिलानी साहब, एक बड़ी शख्सियत, हुर्रियत का जब नाम आएगा, तहरीक आज़ादी कश्मीर का जब नाम आएगा और कश्मीर का इलाक़े पाकिस्तान के साथ जब जिक्र आएगा तो अली गिलानी का जिक्र भी पैरेलल चलेगा जैसे जैसे कश्मीर की तारीख़ का जिक्र होगा। मैं समझता हूँ जी कि अली गिलानी साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी आज़ादी कश्मीर के नाम पर उन्होंने लगा दी है। पूरी ज़िंदगी वो इसी स्ट्रगल में रहे और हमेशा पाकिस्तान के हामी रहे और हमेशा पाकिस्तान के हक़ में नारे लगाते रहे और सारी ज़िंदगी वो ये कहते रहे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और मैं समझता हूँ कि उनका जो मिशन है, बाकी जो कश्मीरी लीडरशिप है, जो हुर्रियत की लीडरशिप है, वो उनका मिशन पूरा करेगी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किए, बहुत जद्दोजहद की और आलमी सतह पर उनकी जद्दोजहद को सराहा जाता है। मैं समझता हूँ कि वो जमात इस्लामी के पहले रुकन थे, फिर बाद में उन्होंने हुर्रियत बना ली, तमाम लीडरशिप जो थी आज़ाद कश्मीर की। तो उनकी जो स्ट्रगल थी, उनकी जो जद्दोजहद थी, वो मज़लूम कश्मीरियों के लिए थी और मज़लूम कश्मीरियों की वो आवाज़ थी। वो उनके हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, वो ये आज़ादी की बात कर रहे थे। और आप ये देखें कि उनके जनाजे से जो है वो इतनी खौफज़दा हुई है इंडियन फोर्सेस कि वो जनाजा छीन के ले गए हैं। बाकायदा उनका पूरी तरह जनाजे की जो तकरीबात थी वो भी नहीं होने दी। इसी वाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मारूफ सियासतदान हैं, कश्मीरी सियासतदान हैं, फैसल राठौर साहब। बहुत शुक्रिया राठौर साहब वक्त देने का। सर, आज बड़ा अफसोसनाक सानिया हुआ जब हम तहरीक आज़ादी कश्मीर की बात करते हैं तो बड़ा नाम था सैयद अली गिलानी का, मारूफ हुर्रियत रहनुमा। जब वो हमें दाग़े मफ़ारक़त अब दे गए हैं और बिलखसूस जो कुछ उनकी तदफीन के हवाले से सामने हुआ, क्या जज्बात हैं कश्मीर के लोगों के? जी, यकीनन अली गिलानी साहब का एक बहुत बड़ा नाम था और मैं ये कहूँगा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को जिंदा रखने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक़्फ़ कर दी। और जिस तरह का मैं ये कहूँगा कि जज्बाती लगाओ अली गिलानी साहब का तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ दीगर भी हमारे तमाम हुर्रियत रहनुमा, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानियाँ जरूर हैं। अली गिलानी साहब की अपनी इंफरादियत थी। उम्र के इस आखिरी हिस्से में भी उनके जज्बात और जज्बात कभी भी अंदर नहीं तक पहुंचाए। वो कैदोबंद की सोख्ते भी बर्दाश्त करते रहे और मैं ये समझता हूँ कि उनकी वफात से एक ऐसा सियासी और खला पैदा हो गया इस तरीके आज़ादी कश्मीर के हवाले से जिसे शायद कभी पूरा किया जा सके कश्मीरियों के लिए। जिस तरह से उन्होंने जहद की और आज तक वो इस उम्मीद और इस यकीन के साथ खड़े रहे कि यकीनन एक वक्त आएगा जब कश्मीरियों को उनका आके खुदादित मिलेगा। और उनकी अचानक रैलत से एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है आर पार के दो तरफा कश्मीरियों को, पाकिस्तानियों को, हम सबको। और ये कभी कभी भी नहीं पूरी हो सकती। और आज पूरे कश्मीर के अंदर एक शोक की सी कैफियत है, हर शख्स उदास है, गम में है और अभी तक उनको ये यकीन नहीं आ रहा कि अली गिलानी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि उनके साथ एक यकीन था, एक एतमाद था एक तहरीक आज़ादी के हवाले से। और आज उनका अचानक इस तरह से चले जाना यकीनन एक बड़ा खला है और जो कि शायद कभी भी पूरा हो सके। राठौर साहब, ये बताएं कि वो जब जिंदा थे तो उनको कैदो बंद में रखा हुआ था, इंडियन फोर्सेस ने जब वो फौत हो गए तो उनकी लाश को भी उठाकर ले गए और उनका पूरी तरह जनाजा नहीं होने दिया, चंद रिश्तेदारों के मौजूदगी में उनको दफन किया गया है। ये जो जुल्म हुआ इस पर क्या कहते हैं?
لیکن اگر ہندوستان کے جو مظالم کی داستان ہے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ علی گیلانی صاحب کو جو کہ عمر کے اس حصے میں تھے ان کو آخری وقت تک جس طرح سے قید میں رکھا گیا، اور پھر ان کی رحلت کے بعد ان کے جنازے کے حوالے سے جس طرح سے اس کو ان کے ساتھ رشتہ داروں کے علاوہ وہ کو نہیں آنے دیا گیا، یہ وہ ہندوستان کا خوف تھا جو ان پہ طاری تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ اگر علی گیلانی صاحب کا جنازہ اس طرح سے کروایا گیا تو ان کے جنازے کے اندر جس طرح لوگوں کی تعداد جس طرح شرکت کریں گے لوگ اس خوف کی وجہ سے شاید انہوں نے ایسا کیا۔ اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے سمجھنے کی بات ہے کہ ایک انسان جس نے پوری زندگی ایک جدوجہد کی، جو ایک عظیم لیڈر تھا، ہندوستان کو اس کے جنازے سے بھی خوف تھا، لیکن یہ وقت میں سمجھتا ہوں ان کی محنت، ان کی قربانی کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ انہوں نے پوری زندگی ایک کاز کے لیے وقف کی، اور آج کشمیر کا بچہ ان کی جانے کے بعد یہ چیز محسوس کر رہا ہے کہ علی گیلانی صاحب کی وفات کے بعد وہ ایک کمی کو محسوس کر رہا ہے، لیکن یقیناً ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ کی ذات ان کی زندگی کی جدوجہد کبھی بھی رائے گا نہیں کرے گی، اور ہندوستان کا چہرہ دنیا کے سامنے جو بے نقاب ہو چکا ہے مزید بے نقاب ہوگا، اور کشمیریوں کو ان کا خودارادیت ایک دن ضرور ملے گا۔ راٹھور صاحب، یہ ان کے جانے کے بعد ان کا جو مشن تھا، اب اس مشن کو پورا کرنا کشمیری لیڈرشپ اور حریت جو لیڈرشپ ہے اس پر نہیں ذمہ داری عائد ہو گئی؟ سر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ دو طرفہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی ذمہ داریت ہے، حریت لیڈر کی ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی میں بات کہنا چاہوں گا کہ ان کی کمی کو شاید کوئی دوسرا حریت لیڈر پورا نہ کر سکے، کیونکہ ان کی جو کہ انفرادی حیثیت تھی، اہمیت تھی، موقف تھا، سٹانس، شاید میں یہ کہوں گا کہ کسی دوسرے کا اتنا مضبوط موقف نہیں ہے۔ وہ ایک جو ان کی ایک ایفیلیشن تھی، جو جس طرح ڈٹرمن رہے، وہ اس کو نہیں پورا کیا جا سکتا۔ باقی وہ دن ضرور آئے گا جب انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا، یہ جاری و ساری رہے گا، اور یہ ہم سب کا فرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس میں اپنی اپنی بساط کے حساب سے اپنا اپنا کردار کریں، چاہے وہ حریت قیادت ہو یا اس بار کی کشمیری قیادت۔ صحیح، بہت شکریہ فیض ممتاز راٹھور صاحب نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی۔ زیادرین صاحب، یقینی طور پر ایک بڑا لیڈر، بلکہ اس وقت نہ صرف ہم کشمیر کی بات کریں، عالمی سطح پر جو سیاسی رہنما ہیں، جو قائدین ہیں، ان کے لیے ایک بڑی مثال ہے علی گیلانی کا نام اور ان کی شخصیت اور ان کی جو تاریخ ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے ٹیلی فون لائن پر کئی دفعہ علی گیلانی صاحب سے بات کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں ایک نیوز پیپر میں کام کرتا رہا ہوں بہت طویل عرصہ، تو اس نیوز پیپر سے ان کا بہت لگاؤ تھا، اور کشمیر کے لیے وہ نیوز پیپر بھی بہت ان کی کشمیریوں کی آواز تھا۔ تو جب کبھی ہمیں کوئی مقبوضہ کشمیر میں انڈینز جو اپنا ظلم کرتے تھے، تو علی گیلانی صاحب ایک ہی بات کرتے تھے کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا ایک مشن ہے، یہ مشن وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی کشمیریوں کے حقوق کے لیے جدوجہد میں گزارا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو جس طرح کٹھ پتلی قیادت مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے، کوئی چیف منسٹر بن جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے خود مرحات کی زندگی کو چھوڑ کر اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے ایک سچ کا راستہ اپنایا، اور سچ کے سفر پر جب آپ چلتے ہیں اس میں پھر مشکلات آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں بہت مشکلات میں ان کی زندگی رہی۔ انہوں نے بہت، ان کی جو جدوجہد ہے وہ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ انہوں نے اپنے کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، جس قسم کی مشکلات کا سامنا کیا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور ان کا جو مشن ہے، جو مشن انہوں نے شروع کیا تھا، اب صرف حریت لیڈرشپ پر نہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں جو لیڈرشپ ہے ان پر، بلکہ کشمیر کے تمام لوگوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ علی گیلانی صاحب کا جو مشن ہے وہ پورا کریں اور اپنی جدوجہد تیز کریں، تاکہ ان کو آزادی ملے اور کشمیر جو ہے بنے گا پاکستان کا وہ جو نعرہ لگاتے تھے ان کا خواب پورا ہو۔ اور سب سے بڑی بات، ان کی فیملی بھی ڈٹرمنٹ تھی اسی طرح سے۔ دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو گھر سے کام شروع کرتا ہے، تو جب ان کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کو پاکستانی پرچم میں لپیٹا گیا، جس سے بھارتی افواج جو ہے وہ خوف زدہ بھی ہوئے، اور انہوں نے تشدد بھی کیا، اور انہوں نے کوشش کی کہ جلد سے جلد تدفین کر دی جائے۔ ظاہر ہے جب علی گیلانی کا جنازہ آئے گا تو پھر پورے کشمیر کی صورتحال مختلف ہو سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے کشمیر میں آر پار دونوں طرف
آج پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی. پریزیڈنٹ پاکستان عارف علوی صاحب نے شرکت کی, آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں بیرسٹر سلطان صاحب انہوں نے شرکت کی. پاکستان کے مختلف کونے کونے پر ان کے لیے غیبانہ نماز جنازہ ہوئی, ان کے لیے دعائیں کی گئی, ان کے لیے فاتحہ کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف کشمیر میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا آزاد کشمیر میں نہیں بلکہ وہ پاکستان میں بھی بہت پاپولر تھے. پاکستان میں بھی لوگ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کی واحد وجہ وہی ان کا نعرہ تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل اسی حوالے سے مزید جو شخصیت بڑی شخصیت ہے ان کا بھی ذکر کریں گے, لیکن ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار عطا اللہ خان مینگل کا جو ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں, اور یہ بلوچستان کے آپ پہلے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور بلوچستان کی نہ صرف بلوچستان کی سیاست بلکہ ملک کی سیاست میں بھی ایک بڑی شخصیت تھے. سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا. سردار عطا اللہ خان مینگل ظاہر ہے ایک بڑا انخلا ہے, ان کا جانا بلوچستان کی سیاست پر اور ملک کی سیاست پر یقینی طور پر اثر انداز ہوگا. کیا کہتے ہیں, کیا ریمارکس ہیں آپ کے؟ بلوچ صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی سردار عطا اللہ خان مینگل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آج داغ مفارقت ہمیں دے گئے اور یقینی طور پر بہت دکھ ہوا, ایک افسوسناک خبر سامنے آئی ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا دکھ اور بہت بڑا ثانی ہے, نہ صرف بلوچ عوام کے لیے بلکہ تمام مظلوم محکوم قوموں اور مظلوم طبقات کے لیے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے, ثانی ہے, مگر اللہ کا نظام ہے, قدرت کا نظام ہے. انسان ہر ایک فانی ہے, اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے. بہرحال ایک بہت بڑا خلا, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اس دنیا سے جانے سے ایک بہت بڑا خلا نہ صرف بلوچستان بلکہ میں سمجھتا ہوں سب جہاں بھی انسان دوست, معاشرہ دوست, عوام دوست, قوم پرست سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, میں سمجھتا ہوں ان سب کے لیے نہ صرف بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ, نہ صرف سراکی بلکہ ساری میں سمجھتا ہوں پنجاب کے مظلوم عوام بلکہ ساری دنیا کے لیے وہ یہ ایک بہت بڑا میری نظر میں ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور وہ خود ایک عالمی, نہ صرف ایک عالمی شخصیت ہے بلکہ تاریخ ساز اور احساس شخصیت تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو خلا ہے وہ کوئی آسانی سے اس کا پر ہونا ممکن نہیں ہوگا. انہوں نے اپنی تاریخی رول ادا کیا, تمام زندگی جدوجہد میں گزاری. وہ ایک ترقی پسند سردار تھے, حقیقت ہے اپنی جگہ. انہوں نے ہمیشہ قبالیت اور یہ جو ہمارے روایتی قبائلی نظام ہے اس کے خلاف انہوں نے ہمیشہ جدوجہد کی. اور یہ بھی آپ کو بتاتا ضرور کہ سردار عطا اللہ مینگل جب وزیر اعلیٰ تھے تو بلوچستان اسمبلی نے سرداری نظام کے خلاف باقاعدہ قرارداد پاس کی. یہ بہت بڑی بات تھی اور ان کا ہمیشہ سوچ ترقی پسندہ نہ رہا ہے. اپنے سرزمین سے محبت, اپنے قومی جو بلوچستان کی سرزمین ہے اس کا دفاع, اس کی حق حاکمیت, اس کے اختیارات, ان کی وسائل کے لیے تمام تر زندگی جوانی سے لے کر وہ زندگی کے آخری لمحات تک جدوجہد میں مصروف رہے. وہ ہم سب کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہمارے جیسے سیاسی کارکنوں کے لیے ان کی تمام جدوجہد, ان کی تمام زندگی جدوجہد میں گزری ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے عظیم ثانیہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے با کردار, بہادر, جرأت مند سیاستدان اور حقیقت میں ایک صاف ستھرا جس کو ہم کہنا چاہیے با کردار سیاست میں ایسے بہت کم لوگ اس طرح سے جو ہے ہو رہے ہیں جس طرح سردار صاحب نے اپنی زندگی ایک بہت یقینی طور پر
ضرب انسان کی حیثیت سے انہیں اپنی ایک جدوجہد کرنے والے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ بلوچ صاحب. آپ اظہار کر رہے تھے انتہائی دکھ کا سردار عطا اللہ خان مینگل کی داغ مفرقت جانے کی وجہ سے. ظاہر ہے ان کا چلے جانا ترین صاحب ملکی سیاست میں ایک بڑا خلا ہے، اور پھر وہ خود سردار تھے، اور جس طرح سے انہوں نے سرداری نظام کے خلاف اور عوام کے حق میں جو قراردادیں پاس کی اور جو کردار ادا کیا، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار عطا اللہ نے جہاں مزاحمتی سیاست کی، اس کے بعد جب وہ پہلے جب چیف منسٹر بنے 1972 میں، تو 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے ان کے خلاف ان کی حکومت ختم کر دی اور ان کے خلاف فوجی آپریشن کیا. لیکن جب وہ چیف منسٹر بنے، ڈاکٹر صاحب نے ایک بتائی کہ قرارداد انہوں نے سرداری نظام کے خلاف کی. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر انجینئرنگ یونیورسٹی بلوچستان میں خزدار میں، اور پھر انہوں نے ایک اور آپ کو میں بتاؤں کہ کوئٹہ میں بلوچستان میں بورڈ نہیں تھا، انٹرمیڈیٹ بورڈ جو ہے، یہ بلوچستان کے سارے لوگ جو ہیں یہ آیا کرتے تھے ملتان میں، اور سردار عطا اللہ خان مینگل نے یہ کام کیا کہ وہاں بورڈ بنائے اور بچوں کو، تاکہ وہ وہیں کے بچے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ ایک ترقی پسند آدمی تھے، ان کی بڑی روشن خیال سوچ تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کو ایک روشن خیال معاشرہ بنایا جائے. یہ سردار عطا اللہ مینگل چیف منسٹر تھے، اور عظیم کامریڈ جو ہیں میر غوث بزنجو وہ گورنر تھے. اور اس زمانے کا جو ہے بلوچستان، میں سمجھتا ہوں ایک بہت زبردست بلوچستان تھا، جہاں کوئی سیاسی کارکن اندر نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی انتقامی کاروائیاں نہیں تھیں، کسی قسم کا کوئی مطلب ایسا نہیں تھا، ایک آئیڈیل انوائرمنٹ تھا. اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف سینئر سیاستدان ہیں بلوچستان سے میرباز کھتران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کھتران صاحب وقت دینے کا. سردار عطا اللہ خان مینگل ہمیں چھوڑ کر چلے گئے. بلوچستان اور ملک کی سیاست میں ظاہر ہے ان کے جانے سے جو ڈنٹ پڑا ہے، اس پر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ دیکھیں بھائی، عطا اللہ مینگل سردار جو تھے وہ بہت بلوچستان کی آواز تھے اور غریب طبقے کی آواز تھے. انہوں نے بلوچستان کے لیے پاکستان کے اندر رہ کر کے کوئی ایسی آزادی کی تحریک یا اس طرح کی کوئی فیڈریشن کے خلاف بات کبھی نہیں کی ہے. وہ ہمیشہ جو بھی بات کرتے تھے وہ اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کر کے اپنے حقوق کی اور صوبے کی، ہمیشہ یہ جو 18th امینڈمنٹ ہوا، NSC ہوا، اس کی سب سے پہلی بات کرنے والی شخصیت ہی وہ تھی. اور بلوچستان کا پہلا وزیر اعلیٰ بھی منتخب وزیر اعلیٰ وہی بنے تھے. تو بلوچستان میں پالیٹکس کو کافی ڈینس پڑا ہے سردار عطا اللہ مینگل کے جانے سے. وہ بڑے سافٹ امیج کے اور بڑے سموتھ قسم کے بات کرنے والے اور لوگوں سے پیار کرنے والے اور غریب بلوچوں کی آواز اٹھانے والے لیڈر تھے. اچھا میر صاحب یہ بتائیں کہ سردار عطا اللہ مینگل کے جانے کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا لیڈر موجود ہے جو اسی طرز پر سیاست کر سکے جس پر سردار عطا اللہ خان مینگل کر رہے تھے؟ دیکھیں فی الحال تو پورے پاکستان میں، خاص کر بلوچستان میں فی الحال تو سیاست میں تو کات و رجال ہے. لوگ نہیں رہے ہیں، پرانے لوگ نہیں رہے ہیں، اور ابھی جو لوگ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں سے تیار ہوتے ہیں، کہاں سے پلتے ہیں. جو کوئی آواز اٹھانے والے لوگ ہیں ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. عطا اللہ خان مینگل جیسے لوگ اپنی آواز جو ہے نا بالکل وہ ہمیشہ رکھتے تھے عوام کے لیے اور غریبوں کے لیے، بلوچوں کے لیے. ابھی کوئی اس طرح کا اس پائے کا لیڈر بلوچستان میں رہا نہیں ہے، سچی بات یہ ہے. جی میر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا سردار عطا اللہ مینگل، خیر بخش مری، نواب اکبر بگٹی، ان کے جانے کے بعد کیا وجہ ہے کہ بلوچستان میں ان جیسی کوئی لیڈرشپ آنے کے امکانات ختم ہو گئے ہیں؟ ایکچولی وہ جو نرسری ہے نا، وہ جو پولیٹکس تیار ہونے میں یا پولیٹیکل لیڈرشپ تیار ہونے میں جو از خود عوام کی طرف سے تیار ہوتی تھی، وہ نرسری جو ہے نا اس کی جڑیں کاٹ دی گئی ہیں. اب جو ہے وہ نرسری ہی دوسری ہے، جس نرسری میں یا تو آپ کروڑ پتی ارب پتی ہوں گے یا ڈرگ بیرن ہوں گے یا آپ کے پاس انگٹن ویلتھ ہوگی. تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں کوئی جو پیور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں ان کو دھکیل دیا گیا، پیچھے ان کو ابھرنے نہیں دیا جاتا اور نیشنل پر اسکرین پر نہیں لانے دیا جاتا. اٹھو بیٹھو والے لوگ جو ہے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس وجہ سے وہ جو سسٹم سے لوگ آتے تھے، وہ سسٹم میں آنے والے لوگوں کو آگے
نہیں آنے کا، جس کی وجہ سے قحط الرجال، میں کہہ رہا ہوں کہ قحط الرجال پالیٹکس میں اس لیے ہے۔ جی بہت شکریہ میرباز کھتران صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا اور ہم سے گفتگو کی ہے۔ ناظرین صاحب، یقینی طور پر سردار عطا اللہ خان مینگل کا چلے جانا بھی ملکی سیاست کے لیے ایک تو بڑا خلا ہے ہی، لیکن ظاہر ہے اس سے بڑا آسانیہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس طرز پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں، تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس کا بھی ذکر کر رہے تھے میر صاحب۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ بات یہ ہے کہ انہوں نے جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 میں ان کی حکومت ختم کی تو انہوں نے پھر بڑی مزاحمت کی، پھر اس کے بعد یہ کچھ عرصہ کے بعد جلا وطن ہو گئے، پھر 1990 کے عشرے میں یہ واپس آئے اور پھر انہوں نے آ کے پالیٹکس شروع کی، پھر انہوں نے ایک اتحاد بنایا محکوم قوموں کے لیڈروں پر پونم کے نام سے، اور میری ان سے جو ملاقات ہوئی ایک اس وقت ہوئی جب یہ اسلام آباد آئے پونم کے سارے لیڈرشپ، تو اس وقت میری ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان کا ایک طویل انٹرویو بھی کیا، اور وہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ عوام کے جو حقوق ہیں، بلوچ عوام کی جو محرومی ہے، انہی کا رونا روتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں ایک شفاف الیکشن کا عمل دیا جائے، اپنی پسند کے لوگوں کو نہ لایا جائے، تاکہ بلوچ کی جو غریب بلوچ ہے اس کا منتخب کردہ نمائندہ آگے آئے اور آگے بات چلے۔ حقیقی جمہوریت پسند شخصیت۔ پھر ان کے چھوٹی سی بات میں کہوں گا، پھر ان سے میری ملاقات ہوئی 2002 کے جب انتخابات ہوئے، اس کے بعد مخدوم امین فہیم جب پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ تھے تو میں پھر ان کے ساتھ گیا تھا، مہم چلا رہے تھے، لوگوں سے رابطے کر رہے تھے، تو اس دوران بھی وہ سردار عطا اللہ خان مینگل سے ملنے گئے، تو اس وقت بھی میں تھا، تو اس وقت بھی بہت ملک کی صورتحال پر بہت انہوں نے طویل گفتگو کی۔ ابھی کیونکہ پروگرام میں ٹائم نہیں ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے اصل جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ محکوم قوموں کو ان کا حق دیا جائے۔ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے جس کی بہت مخالفت کی جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ 18ویں ترمیم در حقیقت ان قوم پرست جو لیڈرشپ تھی، ان کی جو جدوجہد تھی، اس کے نتیجے میں ہی آئی ہے، اور اس کے روئے رواں سردار صاحب تھے۔ جی ناظرین، یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کریں گے کہ آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سیالکوٹ کھاریاں موٹر وے منصوبے کا افتتاح کیا اور انہوں نے گفتگو کی، اور جو اوورال گفتگو کی منصوبے کے حوالے سے اور پھر سیاحت اور صنعت کے حوالے سے انہوں نے بات کی، کچھ بچت کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ زیادہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج آپ کو پتہ ہے ایک تو ظاہر ہے جب انہوں نے افتتاح کیا تو اس سے لنکڈ ہے سیاحت کا شعبہ، اور وہ بار بار سیاحت کی بات کرتے ہیں، معیشت میں سیاحت کے رول کی، صنعتوں کا بھی انہوں نے ذکر کیا، لیکن میں یہ سارے سوال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میرا پہلا سوال یہ، انہوں نے کہا جناب ہم نے 26 ارب روپے کی جو بچت کی ہے اس پر میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ بچت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ بچت انہوں نے کی ہوگی، وہ انہوں نے کوئی کٹے اور بھینسیں بھی بیچی تھی جو میاں نواز شریف میں رکھی ہوئی تھی، اور اس کی بھی انہوں نے بچت کی تھی، اور باقی جو اداروں کی کرپشن کی روز ہم کہانیاں سناتے رہتے ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ بچت کی ہے تو بہت، سے اب 26 ارب کی بچت تو نہیں ہوتی۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھینسیں میاں نواز شریف نے جو بیچی وہ 7-8 لاکھ روپے کی بیچی تھی نا، اس سے بھی بچت ہوئی تھی۔ صحیح، تو بچت کی بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آج پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر میں سن رہا تھا تو میں مسکرا بھی رہا تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان میاں نواز شریف نے، جس نے پاکستان میں موٹر ویز کے جال بچھائے ہیں، ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بڑے منصوبے لگاتے ہیں تاکہ بڑے منصوبے میں بڑی کرپشن کی جائے، اور معلوم نہیں 136 دن وہ جو تقریریں کرتے تھے ڈی چوک پر، آج دیکھیں اس کو آپ تاریخ کا جبر کہیں یا حالات کا معجزہ کہیں، آج خود پرائم منسٹر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ موٹر ویز کا ہونا بہت ضروری ہے، اور آج انہوں نے موٹر ویز کے بارے میں جو تعریفیں کیں، آج مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ان کا جو سٹاف ہے، سٹاف تو وہی رہتا ہے نا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، آگے پیچھے ادھر ادھر جو لوگ کچھ ہو جاتے ہیں باقی ادھر رہتے ہیں، وہی کوئی نواز شریف والی ایک سپیچ نکال کے ان کو دے دی اور کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر کے وہی وہ کر رہے تھے۔ دیکھیں موٹر ویز بننے سے آپ ملتان جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، کچھ ہمارے دوست سکھر جاتے ہیں، کتنی سہولت ان کو ہوئی۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ موٹر ویز پورے ملک میں ہونی چاہیے، بلوچستان کی سبھی ان کو ہونا چاہیے، اور بلکہ اب تو جو ہماری موٹر ویز ہیں وہ ایچے کے ایک آزاد کشمیر تک ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد گلگت بلتستان تک اور وہاں تک ہمیں ہر طرف موٹر ویز ہونے چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان کو میرے خیال میں اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ موٹر ویز بنانا بہت ضروری ہے، بڑے پروجیکٹ بنانا بہت ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر پروجیکٹ وہ کمیشن کے لیے
لیے ہی بنے, کمیشن کمانے کے لیے ہی بنے. میں سمجھتا ہوں عوام کی سہولت کے لیے موٹر ویز کا ہونا بہت ضروری ہے, اور آج اس کا اعتراف پرائم نہیں تو دیکھیں انہوں نے تو جو آبجیکشن لگاتے تھے میاں صاحب پر, وہ یہ تھا کہ یہ نہیں تھا کہ موٹر وے بنانے پر, وہ کہتے ہیں وہ منصوبہ اس لیے بڑا پکڑتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کرنا ہوتی ہے. انہوں نے تو 26 ارب روپے کی بچت کر لی. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کرپشن کرنا ہوتی ہے. کوئی ایک مجھے بتا دیں کوئی ایک کرپشن کا کیس جس میں ثابت ہوئی ہو. احسن اقبال صاحب نے ایک دن پریس کانفرنس میں کہا کہ 32 ارب روپے میں نے لگائے ہیں, 32 پیسے کی کرپشن ثابت کریں. تو کوئی ایسا وہ بتا دینا. یہ جو بڑے پروجیکٹس جتنے بھی کیے ہیں, انہوں نے موٹر ویز کیے ہیں, انہوں نے میٹرو کیے ہیں, اور ان ٹرین کی ہے, اور کئی منصوبے انہوں نے کیے, اس میں کہیں بتا دیں کہ جی یہ کرپشن ہے, یہ کرپشن کا کیس ہے اور ان کو فلاں سے سزا ہوئی ہے. میاں نواز شریف کو کسی پاکستانی منصوبے میں تو نہیں ہوئی نا, وہ تو ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ تو اقامے اور وہ بیٹے سے تنخواہ کے معاملے پہ ہوئی ہے ان کی نہلی نا. پاکستان میں جتنے بھی انہوں نے منصوبے لگائے ہیں کرپشن ثابت ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے. موٹر وے سے لوگوں کو سہولت ہوگی اور اس میں معیاری کام ہوگا, کیونکہ ایف ڈبلیو او کے پاس ہے شاید ٹھیکہ, تو یقیناً معیاری کام ہوگا. اور لوگوں کو جو وہاں سے چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جیسے جیلم ہے, کھاریاں ہیں, یہاں سے لوگ جو پنڈی کی طرف آئیں گے ان کو فائدہ ہوگا, جو لاہور کی طرف جائیں گے ان کو فائدہ ہوگا, اور پورے پھر اس کے بعد جو یہ جو سڑکیں ہوتی ہیں ان سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منڈیوں تک جو رسائی ہے لوگوں کی وہ جو ہے آرام سے ہوتی ہے. دیکھیں ہمارا مال منڈیوں تک پہنچنے کے جو سب سے بڑا مسائل تھے وہ روڈ تھے. اب روڈ ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو گھنٹوں میں آپ جو ہے نا وہ 600 میل 500 میل 6 گھنٹوں میں 8 گھنٹوں میں آپ کر کے وہ اپنا مال پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کی آمد و رفت, پھر سیاحت جو پرائم منسٹر عمران خان کا ہے جو ہے وہ ایک بہت پسندیدہ ڈپارٹمنٹ ہے, پسندیدہ شعبہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی سیاحت کے لیے بھی وہاں جائیں, لیکن میں تو ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں اور آپ مسکراتے ہیں کہ سیاحت کے لیے جو باقی جو لوازمات ہیں ان پر بھی پھر نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو باقی وہ سہولیات ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فراہم کرے جو باقی دنیا میں لوگ سیاحت کے لیے جاتے ہیں. تو آپ دیگر فیسلٹیز کی بات کرتے ہیں راستوں کے علاوہ, تو وہ تو سر پھر منڈیوں تک رسائی کا معاملہ ہے, اس میں بھی پھر کسانوں کی دیگر معاملات ہیں. نہیں دیکھیں صرف سیاحت تک آپ کیوں محدود؟ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسان ہے وہ تو منڈی میں مال لے کے اپنا بیچنے کے لیے جاتا ہے نا, اس کے لیے تو سڑک بہت ضروری ہے. ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ جو لوگ یہاں ٹورسٹ آتے ہیں, جو لوگ سیاحت کے لیے آتے ہیں, وہ صرف پہاڑ دیکھنے نہیں آتے, وہ باقی بھی ارد گرد کا ماحول اور دیگر ضروریات, اچھے ہوٹلز ہونے چاہیے اور باقی جو لوازمات ہیں وہ بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں. دیکھیں اس طرح تو پاکستان سے لوگ جاتے ہیں, اٹریکشن کے تمام لوازمات ہونے چاہیے, تب سیاحت کا شعبہ بہت زیادہ ترقی کرے گا. اور موٹر ویز جو پرائم منسٹر نے بنائی ہیں, اب ان کو اپنی جو پرانی تقریریں ہیں ان پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو سکھر حیدرآباد ہے اس کا بھی سلسلہ ہونا چاہیے, اور جو حیدرآباد کراچی ہے وہ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے جو عوام ہیں, سندھ کے ہمارے عوام ہیں, ان کو بھی سہولیات بنے. دیکھیں بات یہ جو اچھے منصوبے ہوتے ہیں چاہے وہ کسی کے ہوں, نواز شریف کے ہوں, بھٹو صاحب کے ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ہوں, زرداری صاحب کے زمانے کے ہوں, وہ منصوبے چلنے چاہیے. دیکھیں آصف علی زرداری صاحب جو ہیں بار بار جاتے تھے چائنا, بہت بڑا ان پر تنقید ہوئی, بڑی چیزیں وہ ہوئیں. اس کے بعد میاں نواز شریف آئے تو اب وہ دونوں مل کر کہتے ہیں جی سی پیک میں ہمارا بھی کام ہے, وہ کہتے ہیں ہم بھی سی پیک لے کے آئے. تو اسی طرح ملک کو قوم کے لیے کچھ کرنا چاہیے, ہمیں آگے جانا ہے, ہمیں آگے جانا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کو شکر ہے کہ وہ NRO نہیں دوں گا, آج بڑے دنوں سے وہ میں ان کی نہیں, آج تو انہوں نے صنعتوں کے ذکر کیا, صنعتوں کی ضرورت ہے انہوں نے کہا. دیکھیں میں اپنے ہر دیکھیں نقی صاحب میں اپنے ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ پناہ گاہیں بنانے سے, یتیم خانے بنانے سے ملک ترقی نہیں کرتے. ملک ترقی کرتے ہیں کارخانے لگانے سے. آپ کارخانے لگائیں, انڈسٹری لگائیں, لوگوں کو جدید سہولیات دیں اور لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہو تاکہ ملک ترقی کرے اور معاشرے کو روشن خیال بنایا جائے. نقی صاحب بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ جو معاشرے روشن خیال نہیں ہوتے, جس معاشرے میں روشن خیالی نہیں ہوتی, وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں, پیچھے رہ جاتے ہیں. اور ہمارا معاشرہ آج تک جو پیچھے رہا ہے یہی اس کی وجہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو روشن خیال نہیں بنا سکے. اب پرائم منسٹر عمران خان آئے ہیں, بڑا ویژن ہے ان کے پاس, بہت ویژن لے کے آئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ویژن کے ساتھ ساتھ سارے ادارے ایک پیج پر ہیں اور ان کے تھم کے نیچے ہیں تمام ادارے.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کام کرنے کا ایک بڑا موقع ہے. جس طرح شہباز شریف نے کہا کہ جس طرح ان کو سپورٹ ہے، عمران خان کو سپورٹ ملی ہے، ماضی کی حکومتوں کو نہیں ملی، تو ان کو جو سپورٹ ملی ہے وہ اسی طرح اب اگلے جو 2 سال ہیں ان سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا دیں گے. اب چھوڑ دیں گے احتساب NRO اور اپنی کارکردگی بہتر بنائیں گے، کیونکہ 2 سال کے بعد پھر آگے الیکشن. بالکل، آج یقیناً یہ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت چھوٹی صنعتوں کا ذکر کر رہے ہیں، جس کا اعتراف کیا آج وزیر اعظم نے بھی کہ اس کے بغیر ظاہر ہے معاشی ترقی کی رفتار سست ہوگی. تو چھوٹی صنعتوں کے حوالے سے اور اس میں نوجوانوں کو انکلوڈ کرنے کے حوالے سے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے. اعتزاز نکیر سے جاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.